बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर किड्स, आज हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। वो पहले पैगंबर थे। उन्हीं के ज़रिए दुनिया में इंसानियत का सिलसिला शुरू किया गया था। वो मुकम्मल तौहीद परस्त थे, यानी सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले। मगर उनकी इस दुनिया से रुखसत होने की कई सदियों के बाद तौहीद परस्ती में बुत परस्ती भी शामिल हो गई, यानी वो लोग शिर्क करने लगे, अल्लाह के साथ बुतों को शरीक ठहराने लगे, उनकी पूजा करने लगे, उनसे दुआएं मांगते और उन्हीं बुतों को अल्लाह का मददगार और अल्लाह के यहाँ सिफारिश करने वाला समझते। यानी उस वक्त तक शैतान अपनी चाल पूरी तरह चल चुका था। वही शैतान यानी इब्लीस जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने हमारे माँ बाप यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत से निकलवाया था, वो अब उनकी औलाद को बुत परस्ती पर लगाकर उन्हें दोज़ख में डलवाने की तैयारी कर रहा था। मैम, ये बुत परस्ती क्या होती है? वेरी गुड क्वेश्चन हारून। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ नेक लोग थे। वो हकीकतन अल्लाह को मानने वाले और सिर्फ उसी की इबादत करने वाले सालिहीन और मुत्तकीन थे। ये 5 बुज़ुर्ग थे। इनके नाम ये थे: वद, सवा, यगूस, यऊक, नसर। जब इन बुज़ुर्गों का इंतकाल हो गया तो शैतान ने वहाँ के लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि जिन मजलिसों और महफ़िलों में ये नेक लोग बैठा करते थे, इसी जगह पर उनके बुत बना लें उनकी याद में, और उन बुतों के नाम उन्हीं लोगों के नाम पर रख दिए जाएं। लिहाजा लोगों ने ऐसा ही किया। उस वक्त उन बुतों की पूजा नहीं की जाती थी, लेकिन जब ये लोग भी इस दुनिया से चले गए तो फिर बाद में आने वाले लोगों ने उन्हीं बुतों की पूजा शुरू कर दी, और फिर इन्हीं बुतों की पूजा बाद में अरब में भी होने लगी। ये इस दुनिया में बुत परस्ती की पहली मिसाल थी। इससे पहले कभी भी दुनिया में बुतों की पूजा नहीं की गई थी। यानी सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शिर्क शुरू किया। शिर्क गुनाह कबीरा है, यानी वो गुनाह जो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। बाकी गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, वो रहमान है। मगर शिर्क वो गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं। शिर्क का ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नुम है। अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन्नार। मैम, इस दुआ का मतलब क्या है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान पढ़ते थे तो जब रहमत की आयत आती थी तो रुक कर रहमत तलब करते, और जब अज़ाब की आयत आती थी तो रुक कर अल्लाह की पनाह तलब करते थे। उसी सुन्नत पर अमल करते हुए जब मैंने अभी जहन्नुम का ज़िक्र किया तो मैंने उससे पनाह तलब की इन अल्फाज में, अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन्नार, जिसका मतलब है या अल्लाह हमको आग के अज़ाब से बचा। आमीन। अच्छा मैम, ये बताएं इंसान शिर्क क्यों करते हैं? डियर किड्स, याद रखिए, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर, लिसन केयरफुली, मैंने हर इंसान कहा, मुसलमान नहीं। आई एम गोइंग टू रिपीट कि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक रब की इबादत का तसव्वुर इंस्टॉल किया है। यानी उसकी फितरत में है कि वो एक रब की इबादत करेगा। मगर हुआ क्या? होता ये है कि इंसान शैतान के ट्रैप में आकर डी ट्रैक हो जाता है। जिस चीज़ से उसको फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है या जिस चीज़ से नुकसान होने का डर होता है, उसी की पूजा शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान ने सूरज को देखा कि वो रोशनी देता है, धूप देता है, फसलों को पकाने में हेल्प करता है, तो इंसान ने उसी की पूजा शुरू कर दी। उसने गाय को देखा कि वो दूध देती है, उसका डंग यानी गोबर वो आग जलाने के काम आता है, तो उसने उसी की पूजा शुरू कर दी।
اسی طرح اس نے سانپ کو دیکھا کہ اس کا زہر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے تو وہ اس سے ڈرنے لگا اور ڈر کر اس نے اسی کی پوجا شروع کر دی. سیم لائک دس، اس نے آگ کو دیکھا کہ وہ چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس نے اس کی پوجا شروع کر دی. اس کی پیدا کی ہوئی کمزور مخلوق کو خدا کے ساتھ کھڑا کر کے اس کا مددگار اور اس کے ہاں سفارش کرنے والا بنا کر شرک میں پڑ گئے. شرک، وہ گناہ جس کی کوئی معافی نہیں، وہ گناہ جو اللہ کبھی بھی معاف نہ کرے گا. شرک جسے اللہ نے خود ظلم عظیم قرار دیا ہے. تو اب وہی شرک بت پرستی کی شکل میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جاری تھا. ایسے میں اب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. نوح علیہ السلام، جن کا پورا نام نوح بن لامخ تھا. حضرت نوح علیہ السلام انہی کی قوم میں سے تھے. ان کی قوم نوح علیہ السلام کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اور وہ لوگ ان کی صداقت اور دیانت کے قائل تھے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بت پرستی سے روکا. مگر یہ کام آسان نہیں تھا. لوگ ان کا مذاق اڑاتے، ان کو برا بھلا کہتے، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے، ان کو جھوٹا قرار دیتے اور کہتے کہ تم یہ سب باتیں اس لیے کرتے ہو تاکہ ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں، اور تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم پیغمبر ہو. اللہ کو آخر تم میں ایسا کیا نظر آیا کہ تم کو پیغمبر بنا ڈالا؟ تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو، ہم ہی میں سے ہو. وہ طرح طرح آپ کی تذلیل کرتے اور آپ کی دعوت پر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، آپ کو اذیتیں دیتے. مگر نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت کا کام جاری رکھا، دن رات، کبھی خاموشی سے، کبھی اعلانیہ. مگر ان مشرکین کے دلوں پر تالے لگ چکے تھے. ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان کر دیا. مگر وہ اپنے منہ سے خون صاف کرتے اور یوں دعا کرتے. حمزہ خان پلیز بتائیے وہ دعا کون سی تھی؟ رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون. پروردگار میری قوم والوں کو بخش دے، وہ نادان ہے. تو یہ تھا ان کی قوم کا رویہ نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ تھے اللہ کے پیغمبر کہ لوگوں سے مار کھا کر بھی ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں. آج کل کمپیریزن میں ذرا چیک کیجئے کہ آج کل دین کی تبلیغ کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے جھوٹے لوگ کسی پر بھی کافر یا گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کر ان کی جان لے لیتے ہیں. یاد رکھیے، دین اسلام میں اس طرح کے کسی غلط رویے کی اجازت نہیں. ہمارا مذہب اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے. لہٰذا مسلسل 950 سال، جی ہاں 950 ایئرز تک نان سٹاپ اسلام کی تبلیغ کے بعد بھی صرف اور صرف 70 سے 80 لوگ اللہ کے ایک ہونے اور نوح علیہ السلام کے پیغمبر ہونے پر ایمان لائے. یہ اس قوم کے غریب، بے بس اور کمزور لوگ تھے. نوح علیہ السلام کے قوم کے سردار آپ کے پاس آتے اور کہتے، ہم تمہاری بات تب تک نہیں سنیں گے جب تک تم ان غریب لوگوں کو اپنی محفل سے نہیں نکال دیتے. کیونکہ وہ سردار دولت اور طاقت کے گھمنڈ کی وجہ سے ان غریب لوگوں کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے تھے. مگر کیونکہ اسلام میں برتری امیر اور غریب ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ تقوی کی بنیاد پر ہے، تو نوح علیہ السلام نے ان کو اپنی محفل سے نکالنے پر صاف انکار کر دیا، کیونکہ یہ لوگ توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو بہت عزیز تھے. جب مسلسل 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد بھی لوگ آپ پر ایمان نہ لائے تو آپ نے مایوس، غمگین اور نا امید ہو کر اللہ کو مدد کے لیے پکارا. اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں.
مطلب یہ تھا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ جتنے لوگوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں، اب مزید کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لائے گا، لہٰذا اللہ نے اس طرح کے گمراہ اور ظالم لوگوں کو دنیا سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ سو ڈیئر کڈز، اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، اور یہ کہ وہ کشتی اللہ اپنی نگرانی میں تیار کروائیں گے، یعنی اللہ نے نوح علیہ السلام کو انسٹرکشن دیں کہ وہ کس طرح اور کیسی کشتی تیار کریں گے۔ میم وہ کشتی کیسی تھی؟ اس کی ڈیٹیلز ہمیں قرآن میں ملتی ہیں نہ ہی احادیث میں، مگر اسرائیلی روایات اور تورات کے مطابق وہ کشتی بہت بڑی تھی اور اس کے 3 پورشنز تھے۔ سب سے اوپر والے پورشن میں برڈز کے پیر تھے، جبکہ درمیان والے پورشن میں وہ تمام لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور سب سے نیچے والے پورشن میں ان کے کام آنے والے جانوروں کا ایک پیر تھا، مثلاً گائے، بکری، اونٹ، دمبا، مرغی، گدھا، گھوڑا اور اس طرح کے کچھ دوسرے فائدہ مند جانور جو اس وقت ان کی معیشت اور ان کی زندگی کی ضرورت تھے، جو سواری اور ہل چلانے کے بھی کام آتے تھے۔ لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اصل میں وہ کشتی کیسی اور کس طرح کی تھی۔ بہرحال نوح علیہ السلام جس جگہ کشتی بنا رہے تھے وہاں نہ تو دریا تھا، نہ سمندر، اور نہ ہی بارش کے آثار۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، ابھی تک تو دعوت و تبلیغ کے نام پر جھوٹ بولتے رہے ہو، مگر اب تو نعوذ باللہ من ذالک پاگل ہو گئے ہو کہ وہاں کشتی بنا رہے ہو جہاں دریا ہے نہ سمندر۔ نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، وہ وقت قریب آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، بہت جلد تم جان لوگے کہ یہ کون ہے جن پر رسوا کن عذاب آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام ان کو اس عذاب سے ڈراتے تھے کہ جس کی لپیٹ میں وہ آنے والے تھے، مگر وہ آگے سے ہنستے اور کہتے کہ اپنے رب سے کہو کہ لے آئے وہ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ بہرحال کشتی مکمل ہو چکی تھی اور اللہ کے آخری فیصلے کا وقت آن پہنچا تھا، یعنی عذاب الہی کا وقت۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہ کرنا، مطلب یہ کہ پیغمبر بہت نرم دل اور مہربان ہوتے ہیں، اور اللہ کو معلوم تھا کہ عذاب کے وقت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بچانے کی بات کریں گے، لہٰذا اللہ نے آپ کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا کہ وہ ظالموں اور مشرکوں کے بارے میں کوئی نرمی کی بات نہ کریں۔ ساتھ ہی اللہ نے نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ نوح علیہ السلام کے گھر والوں کو اور ان لوگوں کو جو آپ کی تعلیمات پر ایمان لے کر آئے ہیں انہیں امن اور سلامتی کے ساتھ اللہ محفوظ رکھے گا۔ اور آخر کار عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اس عذاب کی نشانی یہ ہوگی کہ تنور ابل پڑیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ تندور جس میں آگ لگائی جاتی ہے اس میں سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا، اور پھر زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی بارش ہونے لگی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ وہ بارش طوفان کی شکل اختیار کرنے لگی۔ وہ بارش ایسی تھی کہ نہ کسی نے اس سے پہلے اتنا پانی دیکھا نہ سنا۔ لگتا تھا جیسے زمین اور آسمان سے بیک وقت سمندر ابل رہے ہوں۔ اب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو آپ پر ایمان لائے۔ ان کی اسٹرینتھ ہارڈلی 70 to 80 تھی، یعنی کہ ہارڈلی 70 سے 80 لوگ، اور آپ کے خاندان کے لوگ جن میں آپ کے بیٹے حام، سام اور یافس تھے۔ آپ کے تینوں بیٹے آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، مگر ان کا چوتھا بیٹا جس کا نام کنعان ہے اور اس کا ایک خطاب یام بھی آیا ہے، وہ اور اس کی مشرکہ ماں
یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اس کشتی میں سوار نہ تھے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے، وہ دونوں کافر ہی رہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور کشتی میں اپنے ساتھیوں، اپنے گھر والوں اور جانوروں کے ایک ایک پیر کے ساتھ سوار ہو گئے۔ اب ہر طرف پانی ہی پانی تھا، پھر یہ پانی اتنا بڑھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں اس میں ڈوبنے لگیں۔ اس پانی میں بننے والی لہریں پہاڑوں سے بھی بلند تھیں۔ تقریباً تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ تورات میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ہی صحیح، مگر اس طوفان اور بارش سے ہونے والی تباہی کا ذکر موجود ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو احساس ہوا کہ نوح علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے تھے، اور یہ کہ جس عذاب سے وہ ڈرا رہے تھے وہ یقیناً آن پہنچا ہے۔ اب وہ ڈر گئے، خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف لپکے۔ ایسے میں نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جو کہ آپ پر ایمان نہیں لے کر آیا تھا، وہ بھی جان بچانے کے لیے پہاڑ کی طرف بھاگا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکارا اور دعوت دی کہ اے میرے بیٹے، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو۔ مگر ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج صرف وہی بچے گا جسے میرا رب چاہے گا۔ ایسے میں ایک بہت بڑی لہر آئی اور ان کے بیٹے کو بہا کر لے گئی، اور نوح علیہ السلام کی پوری قوم کے ساتھ ان کا بیٹا اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے تھے۔ ان کا انجام بھی ذلت اور رسوائی تھا۔ حالانکہ وہ ایک رسول کا بیٹا اور اس کی بیوی تھی، مگر یہ چیز بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا پائی، کیونکہ وہ شرک کے مرتکب ہوئے تھے، اور اللہ کبھی بھی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ دوسری طرف نوح علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مہربان باپ اور ایک ہسبینڈ بھی تھے، لہٰذا جب انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو عذاب کی گرفت میں دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، اور انسان ہونے کے ناطے اللہ سے شکوہ کر ڈالا۔ اذہان ارشد سورہ ہود کی آیت 45 تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهله وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ جزاک اللہ خیر اذہان۔ اب اس کی ٹرانسلیشن عزیر خان پڑھیں گے۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ عزیر۔ زمن ارشد سورہ ہود کی آیت 46 تلاوت کریں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ جزاک اللہ خیر زمل۔ اب اس کی ٹرانسلیشن عزیر خان پڑھیں گے۔ فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ جزاک اللہ عزیر خان فار ٹرانسلیشن۔ شکوہ یہ تھا جیسا کہ آیات میں آیا ہے کہ اے اللہ، تو نے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے جواب میں کہا کہ وہ اور ان کے اعمال نیک نہ تھے، وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے تھے جن کو بچانے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی ہونے کے باوجود
باوجود اس کے کہ انہوں نے 950 سال تک مسلسل دین کی تبلیغ کی، باوجود اس کے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ ترین برگزیدہ ترین بندے تھے، وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو نہ بچا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے، اور شرک وہ گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ بہرحال کشتی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو لے کر تیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اس میں موجود نوح علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی محفوظ تھے۔ مسلسل کئی روز بارش ہوتی گئی اور اللہ کے حکم سے کشتی چلتی رہی، اور آخر کار اللہ کے ہی حکم پر ایک بہت بڑے پہاڑ پر آ کر رک گئی، وہ پہاڑ جس کا نام جودی تھا۔ میم پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے حکم سے بارش رک گئی، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی نگل لے، اور پھر ایسا ہی ہوا، زمین نے تمام پانی نگل لیا، اور زمین بالکل خشک رہنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ غریب اور مسکین لوگ جو اپنی قوم کے سرداروں کے ہاتھوں مذاق کا نشانہ بنائے جاتے تھے، وہ وہاں اس سرزمین کے سردار بنے، اور اللہ نے ان لوگوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کیں، اور نوح علیہ السلام کی اولادوں نے اس جگہ پر اللہ کے حکم سے حکمرانی کی۔ پہلے دنیا میں حام کی نسلوں نے حکمرانی کی، پھر سام کی نسلوں نے، اور اب یافیس کی نسلوں کی حکمرانی ہے۔ بے شک اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس دنیا میں بھی ان کو صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ بالفرض محال یہاں اگر اس دنیا میں صلہ نہیں ملتا تو آخرت کا اجر تو ڈیفینیٹ اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سو ڈیئر کڈس، دا باٹم لائن آف دا اسٹوری از کہ ہمارا رب بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، یعنی ہمارا رب اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ چاہے تو انسانوں کے تمام گناہ معاف کر دے، مگر جہاں تک شرک کا تعلق ہے تو یہ ناقابل معافی ہے۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ اس چیز کی انٹینسٹی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت 84 سے 88 تک میں پیغمبروں کے نام لیتا ہے۔ مثلا وہ نام ہیں اسحاق، یعقوب، نوح، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط۔ ان برگزیدہ پیغمبروں کے نام لینے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ حالانکہ ایک پیغمبر کے تو شرک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو اللہ کی خاص تائید حاصل ہوتی ہے، اس کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ مگر اس طرح اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کو کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کے اعمال کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر وہ شرک میں مبتلا ہے تو اس کی معافی نہیں، چاہے وہ پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہوں، جیسا ہم نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کے بارے میں اور ان کی بیوی کے بارے میں پڑھا۔ شرک کی حالت میں مرنے والے کی کوئی معافی نہیں۔ میم کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن۔ آلدو شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اس کا بھی سلوشن رکھا ہے۔ وہ یہ کہ اگر انسان مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ بڑے سے بڑے گناہ کے ساتھ شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ یعنی توبہ وہ واحد عمل ہے جو انسان کے شرک کو بھی معاف کروا سکتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ صرف موت کی آخری ہچکی سے پہلے تک کھلا ہے۔ یعنی اگر انسان موت کو دیکھ لے، یعنی حالت نزع میں ہو، اگر وہ اس وقت توبہ کرے تو وہ قبول نہ ہوگی۔ جیسے فرعون نے موت کو دیکھ کر ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، مگر اس وقت اللہ نے اس کی توبہ قبول نہ کی تھی۔ یعنی شرک کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی توبہ کرے
کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ بے شک ہمارا رب بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ یہ اس کے بندے ہی ہیں جو خود پر ظلم کرتے ہیں اور راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور وہ صراط مستقیم صرف اور صرف قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے سے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔